بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی ألم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما اليتیم ولا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ صدق اللہ۔ خدا بزرگ و بندر کے پاک کلام سے ہم نے آغاز کیا کہ سارے آغاز اسی رات بابرکت کو زیبا ہے۔ معزز مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، میں آپ سب کو اردو کے بہت ممتاز شاعر، محقق، نقاد، بڑی تہذیبی شخصیت اور دانشور اپنے بڑے بھائی سید نصرت زیدی کی تیسری برسی کی مناسبت سے اس قومی ریفرنس میں آپ سبھی کو ویلکم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں۔ میں بہت احترام کے ساتھ جناب افتخار عارف صاحب کا، خصوصاً ڈاکٹر احسان اکبر صاحب کا، جناب جلیل علی صاحب کا اور آپ سبھی کا بہت احسان مند ہوں کہ بہت کم وقت پر بہت مختصر نوٹس پر آپ تشریف لائے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ شروع کریں، میں اپنی بیٹی اور بدمن اسرت کی صدر بھی اور بھائی کی ہماری صاحبزادی نجم صدر زیدی سے التماس کروں گا کہ وہ نصرت زیدی صاحب کی نعت سے اس مجلس کا آغاز کریں۔ تلاوت کے بعد سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام تیرا کبھی آسی کبھی تہا لکھوں، نام تیرا کبھی آسی کبھی تہا لکھوں، لکھوں قرآن اگر تیرا سراپا لکھوں، لکھوں قرآن اگر تیرا سراپا لکھوں، نام تیرا دل میں حسرت ہے نہ لکھا ہو کسی نے ایسا، سبحان اللہ۔ میں تیری مدح سرا میں کبھی ایسا لکھوں، میں تیری مدح ثنا میں کبھی ایسا لکھوں، نام تیرا شعر فہرست سکونت میں جو لکھنا ہو مجھے، کربلا لکھوں نجف لکھوں مدینہ لکھوں، کربلا لکھوں نجف لکھوں مدینہ لکھوں، نام تیرا سچ تو یہ ہے میں خطا کا
उसे अपना लिखूं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती उसे अपना लिखूं, नाम तेरा कभी यासीन कभी ताहा लिखूं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल में हसरत है न लिखा हो किसी ने ऐसा, मैं तेरी मदहू सना में कभी ऐसा लिखूं। सच तो ये है मैं खताकार बहुत हूँ नुसरत, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती उसे अपना लिखूं। कैसी उम्दा नात थी ना नुसरत भाई की। सदर गिरामी का दिल मेहमानान गिरामी ख़वातीन व हज़रात, आज ही का दिन था, आज से 3 साल पहले 22 मार्च मुझे याद है। कमोबेश यही वक्त था बिल्कुल जब हम नुसरत भाई के पास बैठे हुए थे। उन्होंने शेर सुनाते हुए और गालिब के और मौला अली की के अशार सुनाते हुए और गालिब को याद करते हुए, जिक्र पंजतन करते हुए इतनी आसानी से हमारे हाथों से निकलकर कोई अदम रवाना हुए कि गुमान तक न हुआ। और अब तक वाक़तन इस बात का यकीन नहीं आता नुसरत भाई हमसे। यानी आप देखिए कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वो मुझसे बातें कर रहे थे। सदर से कहा कि वो रजिस्टर बेटे ले आओ तो ताज़ा शेर कहें, और वो शेर उन्होंने सुनाए। और गालिब का जिक्र हुआ कि जब गालिब का आखिरी वक्त था तो गालिब ने क्या कहा था, जिक्र अली यासिर का भी जिक्र हुआ। और वो देखिए अचानक इस तरह से हुआ और फिर हम उनको अस्पताल लेके जा रहे थे कि रास्ते में हमसे जुदा हो गए। नुसरत भाई का चले जाना वाक़तन जो है वो एक अहद का, एक रिवायत का और एक तहजीब का, जो हम कहते हैं कि अब हमारे दरमियान वो रफ्ता रफ्ता हम कलाश हो रहे हैं। वो बड़े लोग सारे हमसे जुदा होते चले जा रहे हैं, उनका कोई नेबुल बदल हमारे पास नहीं है। तो उनका चले जाना भी बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कोई हमारे लिए तो वाक़तन जैसे हवा और पानी का चले जाना है। जिस तरह की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी बहुत कम ऐसे लोगों को मैसर आती है। आखिरी वक्त तक बहुत ही यानी रवां और बहुत ही हंगामा आराई में और शायरी में और चलते फिरते माशाल्लाह। नुसरत भाई ज़बान व अदब पर उन्हें बहुत दस्तरस थी, और हमारे बहुत सारे जो सीनियर शोरा हैं वो भी उनसे जब कोई शेर या गज़ल होती या कोई मसला होता तो उनको फ़ोन करते और पूछते कि क्या जो ये गज़ल हुई है, ये जो मिसरा हुआ है, क्या ये इसकी दरोबस्त किस तरह की है या ठीक है कि नहीं है। बड़े से बड़ा आदमी हो उससे गुफ्तगू करते तो वाक़तन मैं खुद इसका शायद हूँ कि ऐसा लगता कि जैसे वो आदमी जो है उनके बराबर के आदमी से मुलाकात हो रही, यानी वो किसी से मरूब हुए बगैर इस तरह की उनकी शख्सियत में तरिस्म था, इतनी मोहब्बत थी, इतनी फरावानी थी, इतना उनका ताल्लुक था, इतना उनका उठना बैठना था। और वो जो रशीद अहमद सिद्दीकी साहब ने कहीं कहा है कि जिस्म जान में इस तरह उनकी वो नफूज करते कि जैसे कोई अच्छा ख्याल या अच्छा काम आपको और आपके ख्यालात को बुलंद कर देता है। नुसरत भाई चले गए और मैं अपनी लिखा हुआ वो मैं तक छोड़ रहा हूँ। चले गए और वो अपने साथ वो तमाम बातें भी ले गए जो मेरे लिए अब और किसी में नहीं है। मेरा उनसे, नुसरत भाई से, तारिक भाई कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन आप यकीन करें कि मोहब्बत का रिश्ता था। लेकिन नुसरत भाई खुद कहा करते थे कि मियाँ खून के जो रिश्ते होते हैं वो तो जबर के भी हो सकते हैं, लेकिन जो रिश्ते आदमी खुद कशीद करता है और खुद बनाता है, उनके पीछे खून से भी बड़े
اتفاقات اور فطرے ہوتے ہیں، اور واقعتاً انہوں نے مجھے ہمیشہ بالکل آخر وقت تک اسی طرح سے سمجھا۔ میرے لیے وہ عزیزوں سے بڑھ کر عزیز تھے، بزرگوں سے زیادہ بزرگ تھے، دوستوں سے زیادہ بے تکلف دوست تھے۔ انہیں کوئی بھی کسی طرح کی مشاورت درکار ہوتی، مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، جب بھی جی الجھتا یا گھبراتا وہ بلاتے تو میں پہنچ جاتا تھا۔ کبھی تاخیر ہو جاتی تو اس قدر اپنائیت کا اظہار فرماتے کہ زیادہ اڑ کر پہنچ جاؤں۔ بہت یادیں ہیں ان کے ساتھ، بہت باتیں ہیں کہنے کو۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ اور ابھی احسان بھائی نے کہا کہ ان کو یہ میں پڑھ کے سناؤں۔ نصرت بھائی کو بے شمار ایوارڈ ملے۔ 2002 میں امریکہ واشنگٹن ڈی سی ورلڈ میڈیا کانفرنس میں جب وہ گئے، وہاں انہیں ایک ورلڈ میڈیا کانفرنس کا ایک اعلیٰ ترین ایوارڈ دیا گیا۔ پھر اسی طرح سے کیلیفورنیا، لاس اینجلس میں امریکہ میں ان کو بہت بڑے ایوارڈ ملے۔ کینیڈا کی ایک معروف ادبی تنظیم تھی ملٹی یوز بیورو آف گریٹر ٹورنٹو، وہاں پہ ان کو ان کی کتاب کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ حلقہ ارباب ذوق دبئی نے ان کے اعزاز میں شاندار تقریب کا اہتمام کیا، جہاں ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں مرزا غالب ایوارڈ سے انہیں نوازا گیا۔ 2018 میں اکادمی ادبیات پاکستان نے ان کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں شامع ملاقات کا اہتمام کیا، جہاں ممتاز اہل قلم نے ان کے فن و شخصیت پر کیا، اور بے شمار تقاریب ان کے اعزاز میں ہوئی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں 2 بار انہیں پاکستان کی نمائندگی کا اعزاز حاصل ہوا۔ امریکہ، کینیڈا، ایران، دبئی کے عالمی مشاعروں اور پاکستان بھر کے مشاعروں میں انہوں نے شرکت کی۔ 10 سال تک سرمائی ادبی مجلے نوایت فروش وہ نکالتے رہے، جس کے وہ ایڈیٹر بھی تھے۔ عید میلاد النبی اور محرم الحرام کے حوالے سے باقاعدگی کے ساتھ کئی سالوں سے مسلسل جو ہے وہ نصرت بھائی سالانہ محافل کا بہت گرمجوشی کے ساتھ ان کا اہتمام کرتے تھے، اور وہ مجھے حکم کیا کرتے تھے۔ مجھے نہیں یاد کہ شاید ہی کوئی ایسی محفل نعت ہو یا محفل سلام ہو جس میں نصرت بھائی نے اس کا اہتمام نہ کیا ہو، اور کوئی ایسی محفل نہیں تھی جس میں جناب افتخار عارف صاحب موجود نہ ہوں، ڈاکٹر احسان اکبر صاحب نہ ہوں، علی صاحب نہ ہوں، نسیم صاحب نہ ہوں، سارے دوست کے نہ ہوں۔ تو آج ہم نصرت بھائی کو یاد بھی کر رہے ہیں ان کی 30ویں برسی پہ، اور نصرت بھائی کی اسی اثنا میں ان کی یہاں پہ ایک اکادمی ادبیات نے ان کے شخصیت اور فن کے حوالے سے پاکستانی ادب کے مامات کا جو اکادمی ادبیات کا سلسلہ ہے، ان کی کتاب کی اشاعت بھی ابھی ہوئی ہے ان کے جانے کے بعد۔ تو آج ہم اس کتاب کی یعنی اس کا تقریب رونمائی بھی کریں گے، جو میں سب سے پہلے اسی سے آغاز کرتا ہوں، اور جناب افتخار عارف صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ اس کا باقاعدہ اس کتاب کی تقریب مرتبہ صدف آپ سے التماس ہے کہ آپ یہاں آئیں۔ تصویریں اتار لیں۔ ہاں تصویر ظاہر ایک منٹ میں آتا جی میں کھڑی ہو جاتا ہوں، آپ لوگ اب ٹھیک ہے، کھڑی رہے۔ علی صاحب آپ ایک وہ وہاں بھی بن گئی۔ مہربانی جی جی مبارک جی حضرت بہت اچھا۔ یہاں جتنے بھی احباب تشریف رکھتے ہیں ان سب کا نصرت بھائی سے بہت زیادہ تعلق تھا۔ بڑگیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بھائی فیاض بیٹھے ہوئے ہیں۔ فیاض صاحب ان کا بہت زیادہ احترام کا اور محبت کا تعلق تھا ریڈیو کے حوالے سے خاص طور پہ۔ جتنے بھی دوست بیٹھے ہوئے ہیں، شمیم حیدر کے ساتھ تو ان کا بالکل گھر کا اور بہت ہی محبت کا تعلق تھا۔ مندر نقوی ہوں، ڈاکٹر فرحت عباس کے ساتھ، نسیم سحر کے ساتھ، یعنی جتنے بھی لوگ یہاں پہ ہیں شاید ہی کوئی ایسا لکھنے والا ہو اس شہر میں جس سے ان کی دوستی اور تعلق اور محبت کا رشتہ نہ ہو۔ تو آج ہم ان کو یاد کرنے کے حوالے سے ان کی یادوں کو، ان کی شخصیت کو، ان کے فن کو یہاں سب احباب تشریف فرما ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے بھائی اور دوست
شعیب حیدر طیب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ نصرت بھائی کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اجازت قبلہ۔ بسم اللہ۔ خواتین و حضرات، ان بڑی بڑی شخصیات کی موجودگی میں میرے لیے کچھ کہنا یقیناً بہت مشکل ہے، لیکن کیونکہ نصرت بھائی سے میرا، جس طرح ابھی محبوب ظفر بھائی نے بتایا، خاندانی تعلق ہے۔ نصرت بھائی، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ نصرت بھائی میرے والد کے بھی دوست تھے، میرے بڑے بھائی اون محمد رضوی کے بھی دوست تھے اور میرے بھی دوست تھے۔ تو یہ ایک عجیب رشتہ تھا۔ بہرحال نصرت بھائی نے ہمیشہ، جب تک ابا زندہ رہے تو میں نے یہی دیکھتا تھا کہ ابا کے ساتھ ان کی جو تھی تعلق، ایک تو ویسے بھی وہ ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے CCMA میں، تو وہاں بہت زیادہ والد صاحب مشاعرے کراتے تھے، اور ہمارے اس وقت جب یہ MAG آئے اظہار صاحب، تو اس وقت مشاعروں کا جو سلسلہ تھا اور زیادہ عروج پا گیا تھا CCMA میں۔ تو اس وقت نصرت بھائی کا، جب نصرت بھائی یہاں راولپنڈی میں آئے اور آ کے انہوں نے یہاں سکونت اختیار کی، تو اس وقت وہ آرے بازار میں رہتے تھے اور میں اسکول میں تھا۔ اون بھائی ماشاءاللہ سے تقریباً 68 میں 69 میں میرا خیال PTV جوائن کر چکے تھے۔ تو جتنے مذہبی پروگرام اور ادبی پروگرام تھے وہی کرتے تھے، سارے مشاعرے اور دیگر پروگرام جتنے تھے۔ تو اس ناطے شعراء کرام سے اور باقی بڑے بڑے لوگوں سے اور جتنا تھا ان کا تعلق بڑھتا چلا گیا۔ نصرت بھائی بھی مطلب بھائی ابا کے ناطے پھر اون بھائی کے ساتھ بہت زیادہ ان کا تعلق بن گیا۔ میں بھی ساتھ ساتھ اپنے والد کی جوتیاں اٹھاتا تھا، اور اون بھائی اور ہم دونوں بہت دوست ہیں۔ یہ محبوب بھائی کو پتہ ہے کہ مجھ سے زیادہ شاید ان کا کوئی دوست ہوگا۔ ہم دونوں میں 11 سال کا ڈفرنس تھا، 12 سال کا اون بھائی میں، لیکن اس کے باوجود بھی میں ہمیشہ ان کا، وہ ہمیشہ کہتے تھے سب سے میرا بہترین دوست یہی ہے، اور ہم اکٹھے ہی رہتے تھے۔ تو نصرت بھائی کا یہ مجھے یاد ہے کہ جو تعلق تھا وہ اتنا گہرا اور اتنا بھائی سے، ابا سے بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد یعنی مجھے یاد ہے کہ میں 7th 8 میں تھا، تو صدف کی پیدائش ہوئی ایک طویل عرصے کے بعد، تو وہ میرا خیال نصرت بھائی سے بھی زیادہ خوش تھے۔ اور اتوار کے دن تھا تو انہوں نے دوپہر کو کہا کہ اس کی پیدائش کے اوپر جو ہے وہ ایک ہم تقریب منعقد کریں گے، اور اس میں پھر ان کے لاہور سے کچھ رشتہ دار آئے، پھر ارزا زیدی بھائی کی فیملی، ہماری فیملی اور کچھ اور دوست احباب اکٹھے ہوئے، اور بھائی بڑی خوشی خوشی، ویسے بھی کھانے پینے کے بہت شوقین تھے آپ کو معلوم ہے، تو وہ دیو بنوا کے لے کے گئے، اور پھر وہاں بڑی ایک اچھی اور عالیشان پارٹی ہوئی۔ اس کے بعد پھر وہ ڈیالر روڈ کا مکان کمپلیٹ ہوا، اور ماشاءاللہ پھر تو ویسے تو ہمارا کوئی خاندانی رشتہ ایسا نہیں تھا، لیکن ہم میں ایک قدر مشترک تھی، اور وہ قدر تھی، یعنی تعلق تو بہت زیادہ تھا، لیکن جو ہمارے درمیان میں ایک قدر اور بھی مشترک تھی، اور وہ اس سے تو نہیں انکار کیا جائے، اور وہ قدر جو تھی وہ چھوٹی یہ کی تھی، یعنی رضوی، زیدی، نقوی، یہ چھوٹی یہ کی جو تھی، یہ ہمارے درمیان میں جو تھی، اس کا رشتہ بڑا، یہ بھی ایک رشتہ ہے ہمارے درمیان، اور اس رشتے کے ناطے بھی وہ تعلقات بڑھتے چلے گئے۔ لیکن ابا کی وفات کے بعد بھائی سے بہت تعلق رکھا۔ بھائی کے بعد صدف یہاں موجود ہیں، میرا خیال میں شاید ہی بعد میں محبوب بھائی سے بہت زیادہ گہرا تعلق ہوا، لیکن تقریباً میرا خیال 2 ڈیکیڈ تک نصرت بھائی کی شہادت کے بعد کوئی کام میرے بغیر نہیں کرتے تھے۔ ہر تھوڑی مطلب 2 دن 3 دن کے بعد ان کا فون آیا تھا، تم کہاں ہو، فوراً آ جاؤ، بڑا ضروری کام ہے، تم کہاں ہو۔ بلکہ 2-4 مرتبہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، بات ڈاکٹر روڈ یہاں سے سارے کام چھوڑ کے بلاتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کیجئے کہ تھوڑا سا اگر کر سکتا، لیکن میں صرف اپنے جو ذاتی میرے جو مشاہدات ہیں، جو میرا جو تجربہ رہا ہے، اس کے ساتھ میں وہ کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جب اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا، اور اس کے بعد سے ماشاءاللہ بہت طویل عمر پائی انہوں نے، اور کوئی 90 برس سے زائد عمر کی بہاریں انہوں نے دیکھی۔ تو اس تمام عرصے میں جب سے میرا ان کا ساتھ گزشتہ کوئی 25-30 سال سے رہا،
تو میں نے انہیں کبھی بھی مغموم، افسردہ یا مایوسیت اور قنوطیت کا شکار نہیں دیکھا. جب بھی ملے ہمیشہ مسکراتے ہوئے ملے اور ہمیشہ زندگی کی رعنائیوں سے بھرپور ملے. اور بقول جمیل ملک کے کہیں رکا نہ تھما، صبح و شام چلتا رہا، کبھی جمیل کو ہم نے شکستہ پا نہ کہا. تو ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ وہ میرے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے جب میں اسٹیشن ڈائریکٹر تھا ریڈیو پاکستان راولپنڈی میں. تو ہمارے ایک درمیانی عمر کے ایک پروڈیوسر تھے، کچھ 50-55 سال کی عمر کے تھے. تو یہ آ کے میرے پاس بیٹھے اور نصرت زیدی صاحب بھی میرے پاس اس وقت بیٹھے ہوئے تھے. یہ غالباً 2015 یا 2016 کا واقعہ ہے. تو وہ شخص، کچھ جو پروڈیوسرز تھے میرے، وہ بڑے کچھ مایوس تھے، پتہ نہیں کیا معاملات تھے ان کے. تو انہوں نے ایک شعر پڑھا، غالباً وہ انشاء اللہ خان شاہ کا شعر ہے کہ کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک اور شعر پڑھ دیا کہ زندگی انسان کی ہے مانند مرغ خوشنما، شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا. پھر انہوں نے تیسرا شعر بھی اسی موضوع پہ پڑھ دیا، چوتھا شعر بھی اسی موضوع پہ پڑھ دیا. تو جب چوتھا شعر انہوں نے پڑھا تو نصرت زیدی صاحب سے نہ رہا گیا. انہوں نے کہا بھائی ابھی تک تو آپ نے موت کے ہی شعر پڑھے ہیں، کوئی زندگی کا شعر بھی سنا دیں. تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی آخر دم تک وہ زندگی کے ساتھ وابستہ رہے اور بہت ہی ایک زندہ دل شخصیت تھے. ایک اور ان کی زندہ دلی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ میں نے کہا کہ میں نے آپ سے انٹرویو کرنا ہے. تو کہنے لگے جی چلیے. تو ہم اسٹوڈیو میں آئے تو میں نے جب بات شروع ہی کی تو میں نے کہا جی میں اپنے سننے والوں سے آج ایک بہت ہی منچے ہوئے اور عالمی شہرت یافتہ اور بزرگ شاعر سید نصرت زیدی سے کراتا ہوں. انہوں نے مجھے وہیں روک دیا، ریکارڈنگ ہو رہی تھی. کہتے ہیں بھائی مجھے بزرگ نہ کہو، صرف شاعر کہو. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بہت ہی مرنج شخصیت تھے اور ان کے دنیا سے چلے جانے سے یقیناً ایک بہت بڑا ایک خلا پیدا ہوا، نہ صرف علم و ادب کی دنیا میں بلکہ ان کے جو دوست ہیں، ان کے جو احباب ہیں، ان کے جو گھر والے ہیں، وہ ہمیشہ ان کی کمی محسوس کرتے رہیں گے. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری یادوں میں ہمیشہ محفوظ رہیں گے، اس لیے کہ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، وہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں. اور آخر میں ان کا ایک نادیہ شعر ہے جو وہ اکثر پڑھا کرتے تھے کہ اے شافع محشر مجھے برزخ سے بچانا، شاید تیرا نصرت بہت آرام طلب ہے. شکریہ. خیر صاحب نے نصرت بھائی کی یادوں کے حوالے سے اور اب میں ملتمس ہوں اپنے دوست بہت خوبصورت شاعر جناب منظر نقوی سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نصرت زیدی صاحب سے کافی پرانا تعلق تھا اور پشاور کے دنوں میں جو میں نے وہاں کے ادبی حلقوں میں 2 نام سنے جن کا اکثر ذکر ہو جاتا تھا، وہ ڈاکٹر توصیف تبسم اور جناب نصرت زیدی، کیونکہ یہ وہاں ڈی آئی خان میں رہے بھی اور پشاور میں رہے بھی اور اکثر خاطر غزنوی، محسن خان یا اور جو سینئر لوگ تھے تو وہ کسی نہ کسی حوالے سے ان کا تذکرہ آ جاتا تھا. پھر نصرت زیدی صاحب سے ایک دفعہ پشاور میں ملاقات ہوئی اور انہوں نے انہی دنوں میں اشعار کی غزل تھی اور وہ اس میں 2 شعر صرف مل رہے تھے جو غزل گائی گئی ہے میر کے حوالے سے، یہ آ کے سجادہ مطلع، اور ایک اور شعر جو تھا اس میں موجود تھے. باقی 11 9 یا 10 شعر جو تھے وہ مختلف تھے. تو وہ میر سے پہلے کے شاعر تھے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بھئی اب یہ دیکھ لو. تو میں نے کہا جی یہ اور شعراء میں بھی میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے اور شعراء کے ہاں بھی ایک آدھ مصرع یا ایک شعر تو یہ مطلع تو مل جاتا ہے. اس زمانے میں کیونکہ یہ رواج ہوتا تھا کہ کسی ایک جگہ چھپ گئی یا کسی مشاعرے میں شاعر نے پڑھ دی تو پھر اس کے
ऊपर लोग गज़लें लिखना शुरू कर देते थे। ये रवायत तो अदब में मौजूद रही। तो दूसरी बात जो मैं ये कहता हूँ कि वो जो है वो एक बहादुर शख्सियत है। वो बज़ाहिर नहीफ़ व नज़ार नज़र आते थे, लेकिन वो जज्बे में बहुत बहादुर थे। यही शमीम हैदर सैयद यहाँ मौजूद है। इनके इमाम बारगाह में नातिया मुशायरा था और वो उसमें दहशत गर्दी हुई और बम ब्लास्ट हुआ, 6-7 लोग शहीद हुए और महबूब ज़फ़र उसमें कंडक्ट कर रहे थे। नातिया मुशायरे में यही करते हैं। और बहुत से और शोरा, असगर आबद और वफ़ा चिश्ती और ज़ामिन जाफरी और बहुत से दीगर, ये मैं नसीम सहर साहब मौजूद थे, डॉक्टर साहब भी मौजूद थे। तो वो बम ब्लास्ट हुआ और ज़ामिन जाफरी मेरा ख़्याल आपने पुकारा ही था तो वो बम ब्लास्ट हो गया। तो सदारत नुसरत ज़ैदी साहब की थी। तो जब वो ये सारा हादसा गुजर गया, लेकिन अगले बरस जहाँ से वो नातिया मुशायरा मुनक़ते हुए था, वहीं से महबूब ज़फ़र ने शुरू किया और नुसरत ज़ैदी साहब वहाँ पे मौजूद थे और आखिर तक वो रहे। तो मैं ये कहता हूँ कि वो बहुत कम शोरा में देखा है कि वो जब इल्मी और अदबी सतह पे जब अपनी वो शायरी कर रहे होते हैं, गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो वहाँ वो हमें और नज़र आते हैं, लेकिन अपनी रियल लाइफ में वो कुछ और होते हैं। तो वो शख्सियत और फ़न का मिलाप अगर एक जगह पे आ जाए तो वो उसमें नुसरत ज़ैदी साहब मौजूद थे। उनकी गज़ल लहजे की गज़ल थी। उनकी गज़ल में, उनकी सलाम में, उनकी नात में आपको लहजे की शरीनी जो है वो मौजूद मिलेगी। वही लहजा जो इफ्तिखार आरफ साहब के यहाँ तो बहुत मजबूती से आता है। तो वो जिस इलाके के वो थे, वो लहजा भी हमें उनकी गज़ल में भी नज़र आता है, उनकी नात में भी और उनकी सलाम में भी नज़र आता है। तो मुस्तफ़ा ज़ैदी का हवाला आया कि वो उनके कज़न थे, उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। जिन 3 शख्सियात से मैंने ऑब्ज़र्व किया है महबूब ज़फ़र के अलावा, कि जिनकी वो रिस्पेक्ट भी करते थे और उनका बड़ा मोहब्बत से तज़किरा करते थे, उनमें मुस्तफ़ा ज़ैदी, तालिब जौहरी और जनाब इफ्तिखार। ये जब भी इनका हवाला आता था तो वो बहुत मोहब्बत से और बहुत खलूस के साथ उसका इजहार करते थे। मुस्तफ़ा ज़ैदी का शेर तो उन्होंने अपने घर के बाहर करना भी किया हुआ है, इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। तो ये देखिए, ये मोहब्बत का वो जज्बा है। अब ये शेर मेरा ख्याल है कि उर्दू अदब के या तलबा में सबको याद है, ज़ुबानी याद है, लेकिन उन्होंने अपने घर के बाहर ये लिखा। और जब मैं पहली मरतबा उनके घर गया था तो वो वाकई पत्थर पड़े हुए थे और स्लोप में उनका घर था और गाड़ी का जाना भी वहाँ मुश्किल है। तो मैंने कहा जी आपने तो बिल्कुल अपने जो रास्ता बना हुआ है इसके मुताबिक ये शेर लिख दिया। कहते यार वो मुझे ये वो क्योंकि बुज़ुर्ग थे हमारे तो समझते हैं, लेकिन वो बराबरी की सतह पे गुफ्तगू करते थे। कहने लगे यार ये मुझे शेर बहुत हाल करता है और मेरे भाई की मुझे याद दिलाता रहता है। मैं जब घर से बाहर जाता हूँ या घर में एंटर होता हूँ तो मुझे मुस्तफ़ा ज़ैदी याद आते हैं। बहुत से वाक़यात हैं, उनके वाक़यात शेयर करना शुरू करें तो बहुत वक्त गुजर जाएगा। तमाम अहबाब यहाँ मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि नुसरत ज़ैदी साहब जैसे शायर और शख्सियत जो है वो बहुत कम है और आप इनकी महफिल में जब भी बैठें कुछ ना कुछ ले के उठते हैं, कुछ ना कुछ सीख के उठते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मंदर। नुसरत भाई का आखिरी दिन जो था 22 मार्च का, तो वो सुबह मुझे कुछ तबीयत थोड़ी सी नाराज थी और वो डॉक्टर फरहत की तरफ थे, उनके क्लिनिक पर उनका वक्त गुजरा। और फरहत के क्लिनिक के बाद जब वो घर पहुंचे तब मुझे उनकी कॉल आई थी। तो ये फरहत जो है बहुत खुशनसीब है कि वो फरहत साहब से बहुत मोहब्बत करते थे। और डॉक्टर फरहत जो है वो कहीं भी यानी कमो बेश मैं समझता हूँ कि हफ्ते में एक आध दफ़ा जाना तो बहुत जाते थे। उन्हें उनकी तबीयत ज़रा सी ख़राब हुई और उन्हें कोई तकलीफ़ हुई या वैसे भी मालूम करने के लिए फरहत खुद भी माशाल्लाह ये सभी ख़ास तौर पर जो लिखने वाले हैं उनका तो वो इस बात से वाकिफ़ हैं कि उन सब के ये मसीहा जो हैं डॉक्टर हैं उनके। और नुसरत भाई का तो बहुत ज़्यादा ख्याल करते थे। और ये देखिए कि वो आखिरी दिन भी जो है नुसरत भाई का वो डॉक्टर फरहत के साथ बहुत सारा गुजरा था। डॉक्टर फरहत आपसे
इस्तेमाल सके कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोई अदीब की हैसियत से गुफ्तगू नहीं करूँगा। आज का दिन उनकी बरसी के हवाले से हम मना रहे हैं। मैं उन्हें नुसरत भाई भी नहीं कहूँगा कि वो मेरे भाई नहीं थे, वो मेरे उस्ताद थे। मैं जब भी उनके पास पहुँचता था तो कोई ना कोई बात वो मुझे सिखा दिया करते थे, और हाकमियत के साथ, ये नहीं प्यार मोहब्बत से, नहीं ये बात ऐसी है इसको यूँ करो। एक तो ये उनकी मुझ पर शफकत थी। दूसरी बात ये है कि वो उनके जो मिलने जुलने वालों में बहुत सारे कर्नल, जर्नल और बड़े बड़े डॉक्टर थे। सबसे नुस्खा लाते थे, लेते थे, दवाई भी लेते थे, फिर मुझे ज़रूर बुलाते थे। ये अपना सदब साहिबा गवाह है। मैं जब जाता था ज़बरदस्ती पानी भी पिलाते थे, चाय, बिस्कुट, रोटी, खाना, जैसे घर में एक वालिद की हैसियत से करते थे। मेरी शायरी सुनते थे, कहते थे अभी सुनाओ, और सुनने के बाद उसमें जो ज़रूरी बात करते थे कि इसको यूँ कर लो, मैं भी फ़ौरन मान लेता था। उनकी हाकमियत का ये था कि उनके सामने मैं ये नहीं कह सकता था कि ये मैं नहीं करता, ये यूँ नहीं करता। टेलीफोन करते थे, तुम पहुँचे क्यों नहीं, जल्दी आओ। तो हफ्ते में एक बार, कभी 2 बार, ये मेरा जाना ज़रूरी होता था। मैं खुशी से जाता था। और मज़ेदार बात यह है कि मैं आध घंटे का दौरानिया लेकर जाता था तो 2-2, 3-3 घंटे, जैसे मैं इफ्तिखार आरिफ साहब के पास जाऊं या डॉक्टर एहसान अकबर साहब या जलील अली साहब, इनके पास भी मैं ये सोच के जाता हूँ 15-20 मिनट, लेकिन यहाँ इल्म ही इतना मिलता है, वहाँ भी इतना मिलता था कि बैठे हुए 4-4 घंटे गुजर जाते थे, मालूम नहीं होता था। जब भी तबीयत ख़राब होनी आ जाना, और आखिरी दिन भी जब वो आए तो उन्हें ये शक था कि मुझे शायद कोरोना हो गया है। हमने उनका टेस्ट किया, कोरोना तो था नहीं, दरअसल उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, पहला दौरा हुआ। मैंने न सदफ को बताया न उन्हें, और उन्हें मैंने कहा आप जाकर घर आराम करें, अब आप ठीक हैं। जो ही उन्हें आराम आया वो घर गए, और उन्होंने फिर हस्ब दस्तूर महबूब ज़फ़र को तो बहुत बुलाते थे, उनको बुलाया और फिर बातें करना शुरू कर दी। एग्जॉस्ट हो गए तो री अटैक हुआ, जिससे वो जब वो वॉशरूम की तरफ जा रहे थे तो अल्लाह को प्यारे हो गए। दूसरी बात यह है कि वो पुराने जैसे नुस्खे होते थे, पुरानी तहरीरें होती थी, तबर्रुकन हमें दिया करते थे। मेरे पास आज भी 4-5 तबर्रुकात उनके मौजूद हैं, जो फ़ोटो स्टेट की शक्ल में भी थे और किताब की शक्ल में भी देते थे। ये उनका हम पर करम था, एहसान था। बड़े शगुफ्ता, बड़े अच्छे जमाली गुफ्तगू करने वाले, लेकिन उनकी गुफ्तगू में जबरियत थी। वो कहते थे ये करना है। मसलन रेडियो पाकिस्तान में कोई मुशायरा हो रहा है तो पूछते थे तुम्हें बुलाया? नहीं। मैंने कहा सर मुझे तो नहीं पता। फ़ौरन फ़ोन करना, इन साहब को भी साथ बैठे हुए हमारे मोहतरम, और उनसे पहले जो पेश रहो थे उन्हें भी, और फिर कहना कि चलो, और बड़ी तवज्जो से सुनते थे। हम बड़े एहतराम के साथ बैठते थे, उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते थे। तीसरी बात यह है कि वो जो मुशायरे कराते थे वो अपने मसलक के एतबार से इस्लामी अहकामात के मुताबिक ईद मिलादुन नबी और दूसरे सलाम के हवाले से मुशायरे जो करते थे, उसमें वो हर एक को हदिया देते थे, वो ज़बरदस्ती देते थे। और लिस्ट बनाने में अक्सर महबूब ज़फ़र और मेरी मशावरत होती थी तो हम बनाते थे, फिर हम बाद में ऐड भी कर देते थे। तो वो लिफाफे बनाते थे, लिफाफों में बंद करके हर एक का भरमरी भरते थे, और चाहे वो बड़ा आदमी है चाहे छोटा शायर है, हर एक को किसी उसके बग़ैर एक ही हदिया देते थे। कहते हैं ये तबर्रुकन मैं दे रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि इसको रखें। एक बात शमीम साहब ने की कि वो मेरी किताब को उन्होंने फ़रूख पढ़ा, ये इस बात का मैं गवाह भी हूँ,
اور ایک بات ایڈ کر لوں جو شمیم صاحب کو اب تک نہیں معلوم کہ محترم نصرت زیدی صاحب نے وہ مسودہ مجھے دیا. میں نے کہا سر یہ تو شمیم صاحب کا ہے، یہ آپ خود کریں. کہنے لگے نہیں، کے کی غلطیاں جہاں بھی وہ کر کے آؤ اور پینسل سے نشان لگانا. پھر میں نے جا کر انہیں بتایا، انہوں نے پھر خود کیا جو بھی کرتے تھے. تو اکثر ان کے پاس بالعموم باہر سے اور بالخصوص ہمارے راول پنڈی ڈویژن سے شاعرات اور نوجوان شعراء کے کلام آیا کرتے تھے اصلاح کے لیے. تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ سر مجھے دیتے تھے اور میں واپس جا کر انہیں دیتا تھا مشورہ. میں نے تو انہیں کیا دینا، بس لائن لگاتے تھے، وہ خود ہی کرتے تھے. یہ ان کا پرندہ. چوتھی بات یہ، ان کے ہاں غیبت نہیں تھی. وہ کسی شخص کے بارے میں غیبت نہیں کرتے. ناراضگی ہوتی ہے کسی سے تو خاموش رہتے تھے، اچھی بات سنتے تھے، دوسری بات نہیں سنتے تھے. افتخار عارف صاحب کا بڑے ادب کے ساتھ، احسان اکبر صاحب کا، سر کا، توصیف تبسم صاحب کا، جمیل یوسف صاحب کا، بڑے ادب کے ساتھ وہ بات کرتے تھے. اور میرے پاس جب وہ آخری دن آئے تو کہنے لگے کوئی کتاب کوئی ہے پڑھنے کی، تو وہاں غزل ہے، غزل پڑھی ہوئی تھی ان کی جناب جمیل یوسف صاحب کی. وہ پڑھتے رہے اور اس کے دوسرے صفحے پر میرے بارے میں کچھ لکھا بھی، وہ میرے پاس محفوظ ہے. مجھے اتنا اچھا لگا، میں نے کہا جو جلسہ ہے اس میں میری حاضری بہت ضروری ہے. انشاءاللہ کبھی اظہار خیال کے بہت سے موقع آئیں گے، اور میں بہت خوش ہوں کہ محترمہ ان کے نام کو اور کام کو آگے بڑھا رہی ہیں. اس کی مبارکباد. اور اکیڈمی نے ان کی جو کتاب شائع کی ہے ان کی شخصیت و فن کے حوالے سے، وہ بھی ایک بہت اہم ادبی خدمت ہے جس کے لیے اکیڈمی کو بھی بہت اچھا مبارکباد اور بہت بہت شکریہ. اور انشاءاللہ یار زندہ صحبت بات. بہت شکریہ نسیم بھائی. سچن بھائی آپ بالکل پریشان نہ ہو، ڈاکٹر فلک صاحب چلے گئے ان کے بیماروں میں جو ہے وہ بہت لوگ ہیں، جمیل یوسف سے لے کر اور بڑے بڑے نام ہیں. تو آپ ابھی بہت وقت ہے ابھی آپ کے پاس ماشاءاللہ. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. انداز مختلف ہے مگر جی میں بہت احترام سے جناب پروفیسر جلیل علی صاحب سے اعتماد کروں گا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحبان مسند، صدف بیٹی اور معزز خواتین و حضرات، میرے ان سے تعلق کے بہت سارے حوالے ہیں. میں جب لاہور میں طالب علم تھا تو اس وقت میں ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کا فلسفے کا شاگرد تھا. تو یہ ان کے پاس انہیں ملنے آیا کرتے تھے، ان سے ان کی کوئی قربت تھی، قرابت داری بھی تھی. پھر دوسرا مقام تھا احسان دانش صاحب کا جو اڈا ہوتا تھا انارکلی، وہاں انارکلی میں شام کو بیٹھتے تھے تو وہاں بھی یہ تشریف لایا کرتے تھے تو ان سے ملاقات ہوتی تھی. کچھ مشاعرے بھی ان کے ساتھ میں نے لاہور میں پڑھے. پھر ایک اور ادبی تکیہ تھا، میرے ایک کلاس فیلو تھے بشیر منزل، مجھ سے 20 سال بڑے تھے، لیکن انہوں نے داخلہ لے لیا اتفاق سے. میری ان سے بہت قربت ہو گئی. تو وہ حفیظ طائب صاحب سے مل کے ایک مینار آرٹ پریس، شادی کارڈ کی پریس چلاتے تھے ایبک روڈ میں، قطب الدین ایبک کے مزار کے پاس. تو شام کو ہم روز وہاں بیٹھا کرتے تھے. بے شمار لوگ پنڈی کے، جیلم کے، ساہیوال کے، ادھر ادھر سے میری ملاقاتیں ان سے وہیں ہوئیں. یہاں انور مسعود صاحب پنڈی میں ہوا کرتے تھے تو وہاں جایا کرتے تھے، ان سے بھی اسی حوالے سے. احمد ظفر صاحب سے اسی حوالے سے. تو نصرت زیدی صاحب بھی وہاں آیا کرتے تھے کبھی کبھی. تو پھر یہ ہوا کہ 1970 کے بعد میں ملازمت کے سلسلے میں ادھر آ گیا. اور ایک تعلق یہ تھا، پتہ چلا جب ان سے ذرا تھوڑے تعلقات اور بھی بڑھے تو پتہ چلا کہ میرے سب سے جو بڑے بھائی تھے وہ اور میرے جو فادر ان لا تھے وہ دونوں ان کے کلیگ تھے اور ایک ہی تقریباً ایج گروپ کے لوگ تھے. یہ میرے جو سب سے بڑے بھائی ہیں وہ بھی 2 سال پہلے 98 کی ایج میں وفات پائی ہے انہوں نے. تو پھر
میرے وائف کے ایک بھائی ہیں، ان کے جو سسر تھے میاں رشید MAG، تو ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، تو ان کا بڑا ذکر کیا کرتے تھے۔ ابن الحسن سے بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے اس سے پہلے۔ تو ایک پھر اور مقام تھا جہاں ہماری ملاقات بڑی باقاعدگی سے ہوا کرتی تھی۔ وہ صدف کو لینے CB کالج کے دروازے پر کھڑے ہوتے تھے کہ کلاس سے فارغ ہو تو بیٹی کو لے کے جائیں۔ میں وہاں اپنی جو فرسٹ لیڈی کو لینے جاتا تھا، اور وہاں جتنی دیر میں یہ لوگ نکلتے تھے ہم آپس میں وہاں کافی گفتگو ادبی قسم کی کیا کرتے تھے۔ تو بہت ساری ایسی باتیں، اب کچھ باتیں آپ نے ان کی تھوڑی سی شگفتہ مزاجی کی بھی کی، اور مجھے تھوڑی سی جرأت ہو رہی ہے کہ میں ایک بات بتاؤں آپ کو۔ ایک دفعہ ایک تھوڑا سا ذرا بھاری جثے کا بندہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اس کے قریب جا کے کہا، میں کہا یار لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کم۔ آپ آگے اس کا شیشہ گری، انہوں نے سن لیا اور انجوائے کیا۔ اچھا، یہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ کے گئے نا کہ وہ جبری آدمی تھے، وہ اصل میں تھوڑا سا اتھارٹیٹیو رویہ تھا ان کا لٹریچر کے بارے میں، کیونکہ پڑھتے لکھتے تھے۔ جو بندہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے، اس کے سامنے اگر کوئی بات غلط ہو، زبان کی کوئی بات غلط ہو، کوئی لہجے کی بات غلط ہو، کوئی تلفظ کی بات غلط ہو، کہیں وزن جو ہے ساقط ہوتا ہو، تو وہ ذرا تھوڑا سا پھر استادانہ انداز سے، اتھارٹیٹیو انداز سے درست کرواتا ہے۔ تو یہ بات تھی ان میں، ادروائز ایسی نہیں، بہت ہی محبت کرنے والے وہ لوگ تھے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ اپنی غلطی کو بھی مان لیتے تھے، یہ بہت بزرگوں میں کم پائی جاتی ہے خصوصیت۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے کسی پرچے کے لیے میری ایک غزل لی مجھ سے، تو اس میں نے زنجیر بپا اکٹھا لکھا ہوا تھا، بے با الگ لکھنے کی وجہ۔ تو انہوں نے مجھے اگلے روز فون کیا کہ علی صاحب وہ آپ کا ایک شعر جو ہے اس میں کچھ زبان کی غلطی ہے، تو وہ کیا کروں، میں نکال دوں یا پھر آپ اسے درست کر لیں گے؟ تو مجھے جب انہوں نے بتایا تو یہ تھا کہ کب، کون، کہاں، کس لیے زنجیر بپا ہے، یہ ابتدائے اسرار ازل کس پہ کھلا ہے۔ تو میں نے کہا زیدی صاحب یہ پا ہے، پا الگ کر لیں آپ، با الگ لکھ لیں تو میرا خیال مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہتے وہ سوری میرا دھیان نہیں گیا اس طرح، تو کہتا مان بھی لیتے تھے۔ ابھی ان کے اسلوب کے بارے میں بات ہوئی، وہ روایت کے بہت پکے شاعر تھے، اسلوب ان کا روایت کا تھا مگر خیالات ان کے جدید تھے، اور اسی نے پھر ان کے اندر وہ جسے روایت اور جدت کا ایک امتزاج ہے وہ پیدا کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے بزرگ جو ہیں وہ ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے ہیں، اب تو کہیں شاید ہی کوئی ٹاواں اس طرح کا کوئی ملتا ہے، اور آخری عمر تک اور آخری وقت تک وہ بہت فعال رہے، ایکٹیو رہے۔ یعنی میرا خیال 2-3 دن پہلے انہیں ہم نے کسی مشاعرے میں دیکھا تھا، اس کے بعد یہ خبر آ گئی۔ تکلف ہوتا ہے بہت سی باتیں کرنا، وہ بہت بالکل مذہبی آدمی بھی تھے، اگر بظاہر وہ شیعہ تھے، مثلا آپ انہیں کہہ سکتے وہ اس طرح کے شیعہ نہیں تھے جیسے یہ شمیم حیدر نقوی، حضرت منظر نقوی اعلیٰ مقام ہو، وہ ایک بالکل اور طرح کے شیعہ تھے۔ اچھا، ان کی شعر جو ہے وہ آزاد روی ان کی طبیعت میں تھی، اور وہ کوئی پابندی وغیرہ نہیں، مگر وہ یہ کبھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ انہوں نے کبھی کسی کے مذہبی ذرا سی کسی نے 4 دن نماز پڑھ لی تو بس وہ فتویٰ لگانے لگتا ہے، 2-3 دن مجلسوں میں چلا گیا تو فوراً ہی وہ کثرت العلماء ہو جاتا ہے۔ کبھی کوئی اس طرح کی کوئی کسی بحث میں نہیں الجھتی تھی۔ ہمارے ہاں یہ شمیم حیدر بیٹھے میں ان کے ایک استاد تھے، یہ بھی شاید ان سے اصلاح لیتے تھے، ان سے ان کی لگتی تھی بات۔ اچھا، اب وہ کہیں کس سے، یہاں ایک حیدرآبادی ٹولہ تھا، نیسا اکبر آبادی، ظفر اکبر آبادی، مستر اکبر آبادی۔ اچھا، یہ جو لوگ تھے
اتنی دیر میں میں آ گیا اس طرف کو، تو جن کے بارے میں یہ خیال تھا کہ یہ جو ہیں یہ کچھ یعنی کوئی ادھر سے آئے ہوئے ہیں تو ان کی زبان میں بات، تو نصرت بھائی کوئی دن نہیں جاتا تھا جب نصر بھائی کے کسی نہ کسی مصرے پہ کوئی اعتراض وارد نہ کر سکتے ہو۔ اچھا مجھے حیرت ہوتی تھی کہ بشیر حسین ناظم سے ان کی بہت دوستی تھی۔ بشیر حسین ناظم دنیا کے ایسے واحد آدمی تھے جن کا ایک اختصاص یہ تھا کہ جہاں کسی نے بے وزن مصرع پڑھا تو ان کا چہرہ کھل اٹھتا تھا اور غلطی پہ اتنا خوش ہوتے تھے کہ بس میں نے دیکھ لیا تھا۔ اچھا حضرت جو تھے ان کی بھی عادت تھی، اچھا دیکھیے ایسے ہوتا تھا کہ آپ فرض کیجیے کہ نعتیہ مشاعرہ ہو رہا ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پیر نصیر الدین کورلا شریف، ادھر میں بیٹھا ہوا، بشیر حسین ناظم صاحب بیٹھے، توسیع بیٹھے ہوئے، بس اب ان لوگوں میں جھگڑا ہوتا تھا کہ یہ جو ہے نا کہ کون پہلے بیٹھے گا تو کون ادھر بیٹھے گا کون ادھر بیٹھے گا۔ اچھا ٹی وی پہ کیونکہ میری ملازمت میں نے ٹی وی پہ کی ہوئی تو ٹی وی ہمارے لحاظ کرتے تھے، تو میں نے کبھی ان لوگوں کو ٹی وی کے مشاعرے میں اپنے سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی، مبادہ یہ سمجھ جائے کہ میں بتا رہا ہوں کہ کون کدھر بیٹھے گا، میں ایسے بھی کر کے اور بیٹھ جاتا تھا سر نیچے کر کے کہ بھائی آپ جانو اور آج کا کام جانے، ہمیشہ ان لوگوں کا جھگڑا ہوتا تھا۔ اچھا نصرت بھائی جو تھے وہ یعنی محمود ظفر سے تو ان کے تعلق کی، محمود ظفر این پارٹی جو ہے یہ کیونکہ ان کے کسی اور طرح کے نیازمند اور دوست اور حلقہ ارادت میں، ہم کسی اور طرح کے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بچے بیٹھے ہوئے ہیں بچے۔ ابھی صدف نے ان کے انتقال کے بعد ان کی 10,000 کتابیں، یعنی 10,000 کتابیں نیشنل لائبریری کو عطیہ کی ہیں، وہ وہاں محفوظ ہیں۔ اگر کبھی آپ کو فرصت ملے تو آپ ان کو اس قدر خوشی ہوتی تھی یعنی کتاب کے بارے میں بتا کر کہ یہ کتاب میرے پاس آئی ہے اور یہ کتاب میں نے پڑھی ہے اور دیکھیے یہ لفظ جو ہے یہ ایسے ہے اور یہ لفظ ایسے، بے حد اچھا ذوق۔ اور احسان دانش کا ذکر کیا، احسان دانش کو وہ کہتے تو نہیں تھے اور شاید وہ تھے بھی نہیں تلمس، لیکن احسان صاحب کا ذکر وہ بالکل اسی طرح سے کرتے تھے جیسے ان کو یعنی ان سے انہوں نے فیض اٹھایا ہو تلمس کا، کہا نہیں انہوں نے کبھی۔ مصطفیٰ زیدی کے بارے میں وہ جذباتی ہو جاتے تھے اور ان کا یہ خیال تھا اور میں ان سے حرف اتفاق کرتا تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ مصطفیٰ زیدی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، اس سے بہت کم سطح کے لوگ جو تھے ان کی شاعرانہ فضیلت کو اور ان کی شاعرانہ حیثیت کو تسلیم کیا گیا مگر اس سے صرف نظر کیا گیا۔ چنانچہ کلیات مصطفیٰ زیدی کے شائع کرنے میں انہوں نے اپنی کتاب سے زیادہ محنت کی اور اپنی کتاب سے زیادہ اس پر توجہ دی اور اس کی تقریبات منعقد کرانے میں ساری دنیا میں بہت پیش رہے۔ آخر دنوں میں ایک اور بات جو اس کا ذکر ابھی کیا کہ لفافے بنا کر ہر یعنی سلام پڑھنے والے سلام کا اور اس کا وہ کرتے تھے۔ اچھا میں ان سے کہتا تھا کہ نصرت بھائی وہ جو میں جانتا تھا کہ ان کو وہ کیوں نہیں بلا رہے، تو میں کہتا تھا کہ نصرت بھائی وہ آپ نے فلاں کو نہیں بلایا، تو اب وہ مجھے وجہ نہیں بتاتے تھے، مجھے وجہ معلوم ہوتی تھی لیکن میں ان کو کہتا تھا کہ نہیں مگر آپ کو چاہیے تھا کہ وہ دیکھیے وہ تو مومن بھی ہیں، ان کو تو وہ شیعہ ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ مسالمے آئے، آپ نے ان کو نہیں بلایا تو وہ بتاتے نہیں تھے مجھے معلوم ہوتا تھا، اس سے بھولے آدمی تھے۔ اچھا اب لفافے میں
जेब में रखे हुए लिफाफे और बहुत ही नफासत से वो लिफाफा नज़र कर रहे हैं, मैं या एहसान या अली। अब हम निकल रहे ना तो वो हमें देते थे। अच्छा, मैं उनसे कुछ कहता था कि भाई सादात का माल तो हम पे हलाल है, सादात का खाना, सादात की। ये देखिए ये जो है ना, किसी भी मजहब का मौलवी जो है वो किसी को एक पैसा नहीं देता। तो जो हमारे मजहब के मौलवी हैं ये बहुत ही, ईरान में मैंने देखा कि जो सादात हैं वो यौम गदीर पर तकसीम करते हैं, पैसे देते हैं और लोगों को शीरी तकसीम करते हैं। यहाँ भी कोयटा में रिवाज है। अच्छा, हमारी तरफ नहीं, हमारी तरफ तो सिर्फ सादात पैसे लेते हैं। नहीं, वो तालिब जो है ना वो तो जबरदस्ती लेता है। अच्छा, कोई लेकिन आखिर दिनों में वो नात की तरफ मुतवज्जे हुए और उन्होंने बाज यानी कम नाते कहीं मगर वो अच्छी नाते कहीं और ज़िद्दी थे। अगर फर्ज कीजिए कि कभी कोई, हमारे यहाँ बहुत से लफ्ज़ बहुत कई तरह से बोले जाते हैं और यानी मेरा ये कहना है कि जो अस्माए मारिफा हैं उनमें तरमीम नहीं कर सकते आप। अगर कुरान में किसी का कोई नाम बता दिया गया है या किसी की कोई लफ्ज़ का कोई तलफ़ुज़ कर दिया गया है तो आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। अच्छा, मगर अब हमारे यहाँ बहुत से लफ्ज़ ऐसे हैं कि जो तब्दील होते हैं और हमारे बड़ों ने भी उनको तब्दील करके नष्ट किया है। अब हमारी हैसियत औकात क्या है कि उसको गिरफ्त करें तो हम खामोशी अख्तियार करते हैं, मगर हम यानी मैं दिल से उसको बुरा समझता हूँ और उसको गलत समझता हूँ, चुनाचे मैं कह भी देता हूँ। आखिर दिनों में अच्छा, ये जो महबूब ज़फ़र साहब का एक आध वाक़या है जो मैं सुनाना चाहता था मगर मैं वज़ू से हूँ इसलिए मैं उससे एतराज़ कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इधर से कहा गया इस शहर में बाज़ ख़वातीन को सादा सफ़े पर इस्लाह कर लिया करते थे। यानी उनकी बात शागिर्द ऐसे हैं कि जो रखे सादा पे कोरे कागज़ पे इस्लाह कर दिया गया, लिख के दे दिया। अच्छा, होता क्या था, अब देखिए, अब उन्होंने एक तरकीब उसको लिख के दे दी। अब वो जो खातून है जब वो पढ़ने आई तो वो नहीं रिहर्स करके नहीं आई। अब मैं बैठा हुआ हूँ और मैं इनको महबूब ज़फ़र को देख रहा हूँ, ये निज़ामत फरमा रहे हैं। मैंने कहा ये लड़की आई है, इसको तो मैंने कभी शेर पढ़ते नहीं देखा, ये आज शायर होके आई है, यहाँ अल्लाह खैर करे। अच्छा, अब वो जनाब उसने शेर पढ़े और शेर उसने, और इधर बैठे हुए नुसरत भाई, और नुसरत भाई जो है वो शेर वो उधर गलत पढ़ी, ये इधर सही करके पढ़ रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। उसको कमबख्त को तरकीब करके लिख दे। तरकीब, अब आप मुझे बताओ, जिससे सीधा मिसरा नहीं लिखा जा रहा, उसको आप तरकीब बना के मिसरा दे दोगे तो कैसे पढ़ेगी। अच्छा, और ये बैठे हुए हैं निसार तुराबी साहब, ये भी बहुत, ये जो आपको सूट पहनने में बहुत ही शाइस्तगी से भी रवायत और तहजीब वगैरह का जिक्र रहे थे, इनके भी इस तरह के बहुत से शागिर्द हैं। इन्होंने भी बड़े बड़े मकाले लिख के दिए। अरे आजकल तो ये हो रहा है कि मकाला जो है वो आप यूनिवर्सिटियों में एमफिल का, एमए का ये मकाला लिखा लिखाया मिल जाता है, लड़के को दे देते हैं। वो कमबख्त उसको पता भी नहीं होता कि क्या और कोई। अच्छा, अब जो मैं आपसे गुजारिश करूं, बहुत सारे नज़र आते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, कोई उनको ज़रूर बना इससे, यानी आप लोगों में से किसी ने देखा हो, शायद नहीं देखा हो,
یہ جو ان کی صدر کی جو والدہ ہماری بھابھی جو تھی نہایت خوش شکل خاتون تھی، بے حد و حساب خوبصورت، جسے کہتے ہیں ہماری طرف ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے پیٹ بھر کے خوبصورت، بہت ہی خوبصورت، اور اتنی ہی گفتگو میں نرم خو اور نشست و برخاست میں لباس کا سادگی مگر اہتمام کے ساتھ، یعنی کبھی آپ ان کو لباس میں، کبھی بھابھی جو تھی بہت ہی ہمارے سامنے تو کبھی بولی نہیں، ہم نے تو یہ خیال نہیں ہے کہ کبھی انہوں نے گفتگو کی ہو. ہم جاتے تھے تو ہم سلام کے لیے جیسے ہوتا ہے کہ آداب کہہ کے اور پھر آ جاتے تھے محفل میں، مگر انہوں نے نصرت بھائی کے ساتھ عمر گزار دی. آپ اس سے اندازہ کریں نصرت بھائی بہت ہی نکچڑے آدمی تھے، یہ اگر کوئی خیال کرے کہ وہ بہت ہی ایسا نہیں ہے، وہ مشکل آدمی تھے اور انہوں نے بھابھی کو بہت نقصان پہنچایا، بہت ہی زحمت دی ہوگی، یعنی میں بالکل میرا پورا یقین ہے انہوں نے بے حد و حساب خدمت. اس کا مطلب بھابھی بخشی ہاں نہیں بالکل سیلانی جو ہے میں نے نصرت بھائی کے بڑے پیسے کھائے. جس وقت بھی میرا کوئی پروموشن ہوتا تو سب سے پہلے جو میری دعوت ہوتی وہ کوئی بھی نہیں کرتا تھا. اگر آج نصرت بھائی ہوتے تو میرا بڑا جشن کر رہے ہوتے. نصرت بھائی نے میری ہر کتاب پر میری بہت بڑی تقریب کی، سارے خاندان والوں کو بلاتے، سارے دوستوں کو بلاتے اور بڑے سے بڑے ہوٹل میں مجھ کو لے جا کر میری پذیرائی کرتے، کیونکہ میں غلط کیا. بڑے کشادہ ظرف آدمی تھے اور کوئی یعنی یہاں بس میں آپ سے صرف ایک بات یہ کہتا ہوں کہ یہ جو روایت جو یا تہذیب جو ہے وہ جیسے بدماش ہوتے ہیں نا، کئی نسل کے بدماش ہوتے ہیں کہ یعنی ایک نسل میں اتنی بدماشی نہیں آتی، اسی طریقے سے شرافت بھی ایک نسل میں نہیں آتی، یہ منتقل ہوتی رہتی ہے. یہ آدمی کے یہ شمی بیٹھے ہوئے ان کے جو والد ماجد تھے انہوں نے ان کے یعنی تہذیب ازاداری کے سلسلے میں خاموشی سے جتنا کام کیا شاید اس شہر میں کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ایسا کام کیا ہوگا، مگر کوئی انہوں نے شور نہیں ڈالا جسے کہتے، کوئی اس کو انکریجمنٹ اس کا نہیں کیا، انہوں نے کبھی کوئی تذکرہ ان کا نہیں کیا، کسی سے داد نہیں چاہی. نصرت بھائی نے بہت لوگوں کا ساتھ دیا، دوستوں کے بہت دوست تھے، شوخی کرتے تھے کبھی کبھی، مگر ایسی جو کبھی ناگوار آپ کو نہ گزرے. مصرع لکھنا ان کو آتا تھا، چنانچہ آپ دیکھیے کہ جیسے یہ بیٹھے ہوئے شمیم لہسا اکبر آبادی نے نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا. اچھا قرآن حکیم کا ترجمہ کریں تو مجھ سے کہہ لگے کہ میں نے اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے، تو کہہ لگے کہ میں قرآن حکیم کا ترجمہ کروں. میں نے کہا پہلے تو مولا خفا تھے، آپ مولا کو بھی کرتے تو کوئی بات جو ہے وہ اور آگے کی طرف جا رہی ہے، اللہ خیر کرے. تو وہ ایسے تھے، کوئی ایسے اچھا یہ اس بات پہ قادر تھے کہ یہ شعر کہتے، مگر آپ دیکھیے گا کہ اتنی بڑی آپ یہ بچے بیٹھے ہوئے ان کی 100 برس کی عمر ہوئی. ابھی ایک گفتگو کر رہی تھی صدف 1344 میں، کیونکہ 41 ہجری کے اعتبار سے پکے 100 برس کی عمر پائی. اب باپ بھائی ماں ان کے کسی بھی مرحلے میں رخصت ہو ہمارے لیے تو ایک تکلیف دہ صورت ہوتی ہے. اور سب لوگ اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں. یہ میں قیاس کرتا ہوں کہ میں جتنی محبت اپنی بیٹی سے کرتا ہوں تو یہ جو دوسرا آدمی ہے یہ کم سے کم اتنی محبت تو کر ہی رہا ہوگا. مگر میں نے نصرت بھائی کو صدر سے محبت کر دیکھا، انہوں نے اس کو ماں بن کے بھی پالا. آخر دنوں میں جب بھابھی کے رخصت ہونے کے بعد جیسی نگہداشت، جیسی نگہداری، جیسی
اس کا دل رکھنا، جیسا اس کا خیال رکھنا، اس کی پرورش نصرت بھائی نے کی، اس کی جزا جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. یہ کتنی تقریبات کر لیں اس کا قرض نہیں اتار. انہوں نے بہت بے انتہا شفقت کا مظاہرہ کیا. شعر اب یہ ضرور ہے انہوں نے ماشاءاللہ صدف نے ان کے نام سے مشاعرے بھی جاری رکھے ہیں اور یعنی مصالحے بھی جاری رکھے ہیں، مگر صدف کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کس کس کا آنا نصرت بھائی کو ناگوار گزرتا ہوگا. صحیح بات. اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کو مدعو کرنے سے گریز کرے جو ان کے لیے روحانیت کا باعث ہوتا. اچھا بالکل کان سنتے نہیں تھے. میں نے کہا کہ آپ اس کو ڈھونڈا. اچھا شروع میں تو مجھے معلوم نہیں تھا، پھر محمود ظفر نے ایک آدھ جگہ لیک کی بات کہ آپ ضد نہ کریں، وہ کوئی بڑے آدمی تھے. میں تو ان کو بڑا مس کرتا ہوں. اچھا کیا ہوتا تھا، اب رات کے کسی بھی پہر میں ان کا فون آ سکتا تھا. یعنی اگر فرض کیجیے ان کو یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ یہ وقت ہوگا جو میرے سونے کا نہیں ہے، تو 12 بجے فون کر دیں گے اور 11:30 بجے فون کر دیں گے اور کسی کا کوئی مصرع سنائیں گے کہ آپ کا کیا خیال ہے اس مصرع کے بارے میں. یعنی انہوں نے پہلے سے اس کی غلطی پکڑی ہوئی ہوگی، مجھ سے تصدیق کے لیے کرتے تھے. اچھا ارے بھائی افتخار صاحب وہ مولوی آیا ہوا ہے، خالد جوہری ہو گئے، مولوی آیا ہوا ہے. تو میرا ان سے دوستانہ تعلق تو تھا، مگر میں ان کا لحاظ کرتا تھا. میں ان کے ساتھ بے تکلف نہیں تھا، یہ بے تکلف تھے اور میں ان کا لحاظ کرتا تھا. آخر دنوں تک ان سے گفتگو، جیسے علی نے بھی کہا، کوئی صرف ان کے پورے شہر میں 2 حریف تھے یہ جو دونوں اکبر آبادی تھے، ان سے ان کی لگتی تھی. باقی کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے تھے. اچھا ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے تھے، بیٹھے بیٹھے کہہ دیں گے یہ دیکھیے. اچھا میں کہتا ہوں کیا دیکھیے مگر وہ جو جدہ نشاندہی کرتے تھے وہ درست ہوتی تھی. اللہ ان کی مغفرت کرے. ہم تو مشاعرے میں جیسے مس کرتے ہیں میں تو بہت ہی، ایک بزرگ تھے آپ لوگ ان کو نہیں جانتے، سر سہانپوری سر سہانپوری. اچھا ان کو میں مس کرتا ہوں اس لیے کہ وہ بڑے عالم دین تھے اور تھے تو وہ جماعت اسلامی تھی، مگر بڑے تاریخ آدمی، اچھی دین آدمی. کوئی سخت سے سخت بات آپ نے کہہ دی، اچھے لگتے تھے. بشیر حسین ناظر صاحب میں تو ان کو بہت مس کرتا ہوں. اختر جو تھے نہیں بیٹے، وہ جو اختر ہمارے تھے، کیا ریڈیو بیٹے، ریڈیو والے اختر امام رضوی، کیا کہنے، کیا شاعر تھا وہ. ایسا شاعر کدھر ہے بھائی، اس کو یاد ہی نہیں کرتے. وہ کہیں ادھر واہ یا ٹیکسلا کی طرف رکھتے رہتے. میں ان کے یہاں 2-3 دفعہ مسافر کے لیے گیا، بہت ہی عمدہ. دیکھیے ریڈیو پاکستان جو تھا وہ ہمارے زمانے تک بہت ہی اچھا ریڈیو پاکستان تھا. نصرت بھائی ہر مشاعرے میں ہم لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے. اللہ ان کی مغفرت کرے، اور وہ بھی جامع ہوں گے، سن رہے ہوں گے، اور ان کے قبیلے کے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، ان کو محبت سے یاد کر رہے ہیں. اور محبوب نے ان کی بڑی خدمت کی. اور میں سچی بات آپ سے عرض کروں، دیکھیے سب مذاق اور ہنسی مذاق اپنی جگہ پر ہے، لیکن عمر کے اس مرحلے میں ہم جلیسی بہت اہم ہوتی ہے. کوئی آدمی جس کے ساتھ گفتگو کی جا سکے، صحیح بات، جسے بتایا جا سکے کہ آج شام میں نے یہ کتاب پڑھی. اس شہر میں سب لوگ بہت مصروف ہیں، ایسے میں محبوب رات کو، دن کو، جب، اچھا ظاہر ہے کہ وہ اکیلے رہ رہے تھے،
شہر سے بالکل مختلف علاقے میں رہ رہے تھے، ان کی اپنی لمیٹیشنز تھیں. اگر وہ جائیں تو کہیں صدف لے جائے، صدف میں بندوبست کر رکھا تھا بعد میں، لیکن شروع میں تو صدف ہی لے کے جاتی تھی. تو محبوب ان کے ہاں جاتے تھے اور پہنچتے تھے. اور سچی بات یہ ہے کہ بہت غنیمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے دوستوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے ساتھیوں کو یاد کریں. اب یہ جو محفل ہے دیکھیے، آپ اتنے لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ 2 دن کے نوٹس پہ آئے ہیں. صحیح. 2 دن کے نوٹس پر آئے ہوئے ہیں، 2 دن پورے 2 دن بھی نہیں ہوئے ہیں. تو یہ ایسے تو نہیں آ جاتے، کسی تعلق کی وجہ سے آتے ہیں، کسی اصرار کی وجہ سے آتے ہیں. نصرت بھائی کی محبت بلا شبہ، مگر محبوب جتنی کوشش کرتے ہیں، جتنی دو کرتے ہیں، یہاں ادارے اتنا کام نہیں کرتے. یعنی اداروں کو نہیں چاہیے